गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 9th क्लास, आप लोग कैसे हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3। उसका टॉपिक है ज़मीन और माहौल, लैंड एंड एनवायरनमेंट। इसमें हम लोग सबसे पहला हमारा आज का टॉपिक है पाकिस्तान का महल वकूफ़। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि पाकिस्तान जो है वो बरआज़म एशिया में वाक़या है। ये जनूबी एशिया का एक अहम मुल्क है। पाकिस्तान का कुल रकबा 7,96,096 मुरबा किलोमीटर है, जो दुनिया के कुल रकबे का 0.67% है। पाकिस्तान का करीबन 58% रकबा पहाड़ों और सतह मुर्तफ़ा पर मुश्तमिल है, जबकि तकरीबन 42% रकबा मैदानों और रेगिस्तानों पर फैला हुआ है। पाकिस्तान एक वसीअ अरीज़ मुल्क है जो जनूब में बहीरा अरब के साहिलों और दरियाए सिंध के डेल्टाई मैदान से शुमाल के बुलंद बाला पहाड़ी सिलसिलों तक फैला हुआ है। जनूब मशरकी हिस्सा दरियाई मैदानों से घिरा हुआ है, जबकि मगरबी और वस्ती हिस्सा कई पहाड़ी सिलसिलों पर मुश्तमिल है। यही वजह है कि पाकिस्तान की आबो हवा में मौसमी फ़र्क बहुत नुमायाँ है। पाकिस्तान इस लिहाज से खुशकिस्मत मुल्क है कि अल्लाह ताला ने इसे एक मौजूद तबई माहौल से नवाजा है। तबई माहौल किसी मुल्क के रहने वालों की मुआशी, माशरती, समाजी और दूसरी सरगर्मियों पर गहरा असर डालता है। तबई माहौल से हम क्या मुराद लेते हैं? यहाँ पे आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो आप कहेंगे कि तबई माहौल से मुराद हम महल वकूफ़, तबई खदोखाल और आबो हवा वगैरह लेते हैं। ये हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा है महल वकूफ़ की तारीफ़। जोग्राफी महल वकूफ़ के लिहाज से पाकिस्तान 24 से 37 दर्जे अर्ज़ बल शुमाली और 61 से 77 दर्जे तूल बल मशरिक़ के दरमियान फैला हुआ है। पाकिस्तान के शुमाल में चीन, मगरिब की जानिब अफ़गानिस्तान और ईरान, मशरिक़ की समत भारत और जनूब में बहीरा अरब वाक़या है। अब हम देखेंगे महल वकूफ़ की अहमियत। पाकिस्तान को अपने महल वकूफ़ के एतबार से दुनिया में ख़ुसूसी अहमियत हासिल है, क्योंकि पाकिस्तान मशरिक़ और मगरिब के दरमियान राब्ते का अहम ज़रिया है। पाकिस्तान के शुमाल में चीन वाक़या है। पाकिस्तान के चीन के साथ किस किस्म के ताल्लुकात हैं और इस लिहाज से पाकिस्तान कितने हसास खित्ते में वाक़या है। पाकिस्तान के शुमाल में चीन वाक़या है, जो दुनिया के नक्शे पर एक अहम मुआशी ताकत बनकर उभर रहा है। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है और पाकिस्तान भी चीन की दोस्ती पर फ़ख्र करता है। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी, सी पैक मंसूबे समेत पाकिस्तान में कई तरक्याती मंसूबों पर काम कर रहा है। इन मंसूबों से दोनों मुल्कों के दरमियान सनअती, मुआशी और समाजी ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम हो रहे हैं और इस खित्ते की तरक्की और खुशहाली के नए दरवाजे खुल रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि पाकिस्तान के शुमाल मगरिब की समत वस्ती एशियाई ममालिक हैं। वस्ती एशियाई इस्लामी ममालिक कौन कौन से हैं? जैसा कि काज़िकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, किर्गिज़स्तान और अज़रबैजान वगैरह वाक़या हैं। ये सब ममालिक खुश्की से घिरे हुए हैं और कुदरती वसाइल की दौलत से माला माल हैं। पाकिस्तान के इन इस्लामी रियासतों से मजहबी, सकाफती और तिजारती ताल्लुकात कायम हैं। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो वस्ती एशियाई रियासतों को करीब तरीन बहरी रास्ता फराहम करता है। पाकिस्तान के मगरिब की जानिब अफ़गानिस्तान और ईरान वाक़या हैं। अफ़गानिस्तान के साथ मुल्हिका सरहद को ड्यूरेंट लाइन कहते हैं। ड्यूरेंट लाइन की लंबाई तकरीबन 2250 किलोमीटर है। इन ममालिक के साथ भी पाकिस्तान के बिरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान के ईरान के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। जैसे ही पाकिस्तान वजूद में आया तो फ़ौरन ही सबसे पहले पाकिस्तान को ईरान ने तस्लीम किया। ईरान के साथ भी पाकिस्तान के बिरादराना ताल्लुकात कायम हैं और ईरान पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है, एशियाई मुल्क है और इस्लामी मुल्क है। पाकिस्तान के मशरिक़ में भारत वाक़या है। भारत के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात जब से पाकिस्तान वजूद में आया है, पाकिस्तान के भारत के साथ ताल्लुकात शुरू से ही कशीदा है और कशीदगी की वजह जम्मू कश्मीर है। और पाकिस्तान और भारत के दरमियान
جموں کشمیر اور کئی دوسرے مسائل پر بھی کشیدگی موجود ہے، لیکن ان مسائل کے حل کے بعد دونوں ممالک میں تعاون کی فضا پیدا ہو سکتی ہے، اور اسی کشیدگی کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کے درمیان تقریباً 3 جنگیں ہو چکی ہیں۔ پاکستان کے جنوب میں بحیرہ عرب واقع ہے، جو بحر ہند کا حصہ ہے۔ مغرب اور مشرق کے درمیان تجارت زیادہ تر بحر ہند کے راستے سے ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے ایک اہم تجارتی شاہراہ پر ہونے کی وجہ سے پاکستان کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ پاکستان بحیرہ عرب کے راستے خلیج فارس سے متعلقہ مسلم ممالک سے ملا ہوا ہے۔ یہ تمام خلیجی ممالک تیل کی دولت سے مالا مال ہیں۔ خلیج فارس کی بنا پر بحر ہند ہمیشہ سے بڑی طاقتوں کے درمیان توجہ کا مرکز رہا ہے۔ کراچی، پورٹ قاسم اور گوادر پاکستان کی اہم بندرگاہیں ہیں۔ یہاں آپ کو شارٹ کوسچن آئے گا، پاکستان کی اہم بندرگاہوں کے نام لکھیں، تو آپ بتائیں گے کراچی، پورٹ قاسم اور گوادر پاکستان کی اہم بندرگاہیں ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے خوشگوار تعلقات بحر ہند کے راستے کئی ممالک کے ساتھ قائم ہیں۔ ان میں جنوب مشرقی ایشیائی مسلم ممالک انڈونیشیا، ملیشیا، برونائی، دارالسلام اور جنوبی ایشیائی مسلم ممالک جیسے کہ بنگلہ دیش، مالدیپ اور سری لنکا شامل ہیں۔ اچھا بیٹے، یہ تو ہمارا ٹاپک تھا پاکستان کا محل وقوع۔ یہ آپ کی بک میں پیچھے دیا ہوا ہے مشقی سوالات۔ ان مشقی سوالات میں سوال نمبر 1 ہے پاکستان کا محل وقوع اور اس کی اہمیت تفصیل سے بیان کریں۔ یہ لانگ کوسچن ہم نے کیا ہے اور آپ کی بک میں پیج نمبر 59، 60 اور 61 پر یہ موجود ہے۔ اچھا، نیکسٹ اب ہم دیکھیں گے پاکستان کی آب و ہوا کی انسانی زندگی پر کیا اثرات ہیں، یعنی پاکستان کی آب و ہوا کی انسانی زندگی پر اثرات کو دیکھیں گے ہم۔ آب و ہوا کا انسانی زندگی پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ آب و ہوا کسی مقام یا علاقے میں موجود انسانوں کی روزمرہ کاموں پر اثر رکھتی ہے۔ کسی ملک کے رہنے والوں کی معاشی، معاشرتی، سماجی، سیاسی، تجارتی سمیت تمام سرگرمیوں کا انحصار کافی حد تک آب و ہوا پر ہے۔ سرد علاقوں کے لوگوں کا لباس، رہائش اور خوراک وغیرہ گرم علاقوں کے لوگوں سے کافی حد تک مختلف ہوتا ہے۔ اسی طرح ملک کی سطح پر تجارتی، معاشی، خرچیے کے تمام سرگرمیاں مختلف ہوتی ہیں۔ پاکستان کے دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ شمالی اور شمال مغربی پہاڑی علاقوں کی آب و ہوا کس قسم کی ہے۔ پاکستان کے شمالی اور شمال مغربی علاقے پہاڑی سلسلوں میں گھرے ہوئے ہیں اور یہ علاقے سطح سمندر سے کئی ہزار میٹر بلند ہیں۔ جیسے جیسے ہم سطح سمندر سے بلندی کی طرف جاتے ہیں، درجہ حرارت میں کمی واقع ہوتی جاتی ہے۔ پہاڑی علاقوں کا درجہ حرارت موسم سرما میں سرد ترین یعنی نقطہ انجماد 0 درجے سے بھی گر جاتا ہے۔ زیادہ تر برف باری ہوتی ہے۔ یہاں کے رہنے والوں کی تمام سرگرمیاں موسم سرما میں قریباً محدود ہو جاتی ہیں۔ لوگ موسم سرما کے شروع ہونے سے پہلے ہی خوراک اور دیگر ضروری اشیاء ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ لوگوں کی سرگرمیوں میں گھریلو دستکاری بہت اہم ہے۔ بعض لوگ اپنے مویشیوں کو پہاڑی علاقوں سے میدانی علاقوں کی طرف منتقل کر لیتے ہیں، کیونکہ برف باری کی وجہ سے چراگاہیں ختم ہو جاتی ہیں۔ موسم گرما میں یہ علاقے سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں۔ برف پگھلنے سے ندی نالے رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ یہاں کے رہنے والے لوگ اپنے مویشیوں کو لے کر دوبارہ ان علاقوں کا رخ کرتے ہیں۔ موسم گرما میں کاشتکاری لوگوں کا اہم پیشہ ہے۔ مختلف اقسام کے پھل پیدا ہوتے ہیں، لہٰذا معاشی و تجارتی سرگرمیاں شروع ہو جاتی ہے۔ پہاڑی علاقے نسبتاً کم گنجان آباد ہوتے ہیں، یہاں آبادی کم ہوتی ہے۔ پہاڑی علاقوں میں معدنیات کے ذخائر بھی ملتے ہیں۔ یہاں کے لوگ محنتی اور جفاکش ہوتے ہیں۔ ان علاقوں کی آب و ہوا اچھی ہونے کی وجہ سے سیاحت کو بہت ترقی ملی۔ پاکستان کے میدانی علاقوں کی آب و ہوا میں شدت پائی جاتی ہے، یعنی موسم گرما گرم اور موسم سرما سرد ہوتا ہے۔ یہ آب و ہوا مختلف اقسام کی فصلوں، سبزیوں اور پھلوں کے لیے بہت موزوں ہے۔ میدانی علاقے کیونکہ دریاؤں کی لائی ہوئی مٹی سے بنے ہیں، لہٰذا بہت زرخیز ہیں۔ ان علاقوں کے رہنے والوں کی آمدنی کا زیادہ تر دار و مدار زراعت اور اس سے متعلقہ صنعتوں پر ہے۔ یہاں کے رہنے والوں کی معاشی حالت نسبتاً بہتر ہے۔ لوگوں کے رہن سہن، خوراک اور لباس وغیرہ پر آب و ہوا کا بہت گہرا اثر ہے۔ میدانی علاقوں میں بارش کی کمی کو
مصنوعی آبپاشی کے نظام کے ذریعے یعنی ٹیوب ویل وغیرہ لگا کر پورا کیا گیا ہے۔ یہ گنجان آباد علاقہ ہے، یعنی کہ یہاں پر آبادی زیادہ ہے۔ پاکستان میں سب سے زیادہ آبادی اسی علاقے میں ہے۔ ذرائع آمد و رفت اور نقل و حمل بہتر ہیں اور لوگوں کو ہر طرح کی سہولتیں میسر ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے پاکستان کے صحرائی علاقوں کی آب و ہوا۔ پاکستان کے صحرائی علاقوں کی آب و ہوا بہت گرم اور خشک ہے۔ دن اور رات کے درجہ حرارت میں بہت فرق ہے۔ موسم گرما میں دن کے وقت لو چلتی ہے، گرد آلود آندھیاں چلتی ہیں۔ پنجاب کا جنوبی اور صوبہ سندھ کا شمالی اور جنوبی علاقہ خاص طور پر ریگستانی خصوصیت رکھتا ہے۔ ان علاقوں کے لوگوں کی زندگی انتہائی سخت ہے، بارش کم ہوتی ہے، اس لیے پینے کے لیے پانی دور دور سے لانا پڑتا ہے۔ جن علاقوں میں نہریں پانی کی فراہمی کا ذریعہ ہیں، وہاں زندگی قدرے بہتر گزرتی ہے۔ بھیڑ بکریاں پالنا ان علاقوں کے لوگوں کا سب سے اہم ذریعہ معاش ہے۔ نیکسٹ ہم دیکھیں گے پاکستان میں سطح مرتفع بلوچستان کی آب و ہوا۔ سطح مرتفع بلوچستان کی آب و ہوا موسم گرما میں گرم ترین اور موسم سرما میں سرد ترین ہوتی ہے۔ موسم سرما میں بعض بلند مقامات پر برف باری ہوتی ہے۔ یہ پاکستان کا خشک ترین علاقہ ہے۔ موسم سرما کی برف باری اس علاقے میں پانی کے ذخیروں کی دستیابی کا اہم ذریعہ ہے۔ موسم گرما میں نشیبی علاقے اور چھوٹے دریاؤں میں پانی جمع ہو جاتا ہے، لہٰذا یہاں جھیلیں اور موسمی ندی نالے موجود ہیں۔ پہاڑی علاقوں میں بارش کے پانی کو جمع کر کے زمین دوز نالیوں یعنی کاریز کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ لایا جا سکتا ہے۔ یہاں آپ کو شارٹ کوسچن آئے گا بیٹے، کاریز کسے کہتے ہیں؟ بارش کے پانی کو جمع کر کے زمین دوز نالیوں کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ لایا جاتا ہے، اسے کاریز کہتے ہیں۔ یہ ایک زمین دوز نالیاں یا کاریز زیادہ تر بلوچستان کے علاقوں میں بنائی جاتی ہیں۔ بلوچستان میں درجہ حرارت زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ زمین دوز نالیاں بہت اہم ہیں، جن سے پانی بخارات بن کر نہیں اڑ سکتا، جس کی وجہ سے اس علاقے میں کاشتکاری شروع ہو گئی ہے۔ یہاں کے رہنے والوں کی آمدنی کا زیادہ تر دار و مدار بھیڑ بکریاں اور مویشی پالنے پر ہے۔ یہ علاقہ پھلوں کی پیداوار اور معدنی وسائل کی دولت سے مالا مال ہے۔ لوگوں کا ذریعہ معاش مقامی وسائل کی دستیابی پر ہے۔ اچھا بیٹے، یہ ہم نے آج کیا ہے، 2 ٹاپک کیے ہیں، ایک پاکستان کا محل وقوع اور دوسرا ہم نے سوال کیا ہے پاکستان کی آب و ہوا کے انسانی زندگی پر اثرات کی تفصیل سے وضاحت کریں۔ یہ آپ کی بک میں پیج نمبر 70، 71 اور 72 پر دیا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں گے اس کو، جو آپ کی بک کے لاسٹ میں جو مشقی سوالات دیے ہوئے ہیں اس میں تفصیلی سوال جو سوال نمبر 5 ہے اس کا پارٹ نمبر 3 پہ سوال دیا ہوا ہے، آب و ہوا کے خطے اور انسانی زندگی پر اثرات کی وضاحت کریں۔ تو جو آب و ہوا کے خطے ہیں وہ آپ لوگوں کے اسمارٹ سلیبس کے اکارڈنگ آپ کے سلیبس میں شامل نہیں ہیں۔ اس میں جو شامل ہے وہ ہے انسانی زندگی پر اثرات، تو وہ ہم لوگوں نے کیا ہے، اس کو آپ اچھی طرح سے تیار کریں۔ دونوں سوال، ایک پاکستان کا محل وقوع ہم لوگوں نے کیا ہے، سوال نمبر 5 کا پہلا سوال ہے محل وقوع کی اہمیت بیان کریں، اور شارٹ کوسچن میں پہلا سوال ہے محل وقوع کی تعریف کریں۔ تو آپ لوگ ان دو لانگ کوسچن ہم نے بیٹے پڑھے ہیں آج، ان دونوں سوالوں کو اچھی طرح سے یاد کریں، یاد کرنے کے بعد ان کو لکھ کر دیکھیں۔ اللہ حافظ۔